बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़। मामलात इंतहाई दिलचस्प हो गए हैं। हुकूमती ग्रुप वकला का जो हुकूमती ग्रुप है पाकिस्तान बार कौंसल एहसन बून, वो सारे के सारे चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के साथ खड़े हो गए इस मामले के ऊपर। वहीं पे सीनियर तरीन जो वज़ीर आला के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा है चीफ सेक्रेटरी का, उनको चैम्बर में बुलाया हुआ था चीफ जस्टिस साहिबा ने। आज मज़ीद 18 दरखास्तों पर समाअत हुई है और मामलात इस हद तक चले गए हैं कि एक सीनियर साफ़ी ने हाई कोर्ट में तब्दीलियों का भी कह दिया है कि हाई कोर्ट में अब तब्दीलियाँ भी मुतवक्की हो सकती हैं लाहौर हाई कोर्ट में। यहाँ तक मामलात चले गए। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत में आज की होने वाली समाअत। उससे भी पहले मैं आपको रात तो मैंने आपको बताया था ना, लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से डेफिनेटली वकला बार एसोसिएशन ये समझती हैं कि वो सीसीडी हो या कोई और इदारा हो, वो थ्रू प्रॉपर चैनल चलना चाहिए और कानून के मुताबिक चीज़ें हों। यहाँ भी कानून जो था ना, अगर उस कानून की बात की जाए उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता तो वो इतना गलत नहीं था। यहाँ क्या होता है, कानून ये कहता है कि अगर कोई मामला सिविल अदालत में है तो जो कमेटी है वो सिविल अदालत को लिखेगी और फिर सिविल अदालत पाबंद होगी उसको ट्राइब्यूनल में भेजने की, उस केस को जो सिविल अदालतों में पेंडिंग होगा। अच्छा, आप सिविल अदालतों में लिखें भी नहीं, सिविल अदालतों को आप ख़त भी ना लिखें या लेटर भी ना लिखें या हुक्मनामा कह लें ना, तो आप डायरेक्ट ही जो है वो बगैर, अभी तक ट्राइब्यूनल बने नहीं, उस कानून के तहत रूल्स ही नहीं बने, प्रोसीजर ही नहीं बना, और ये सारा कुछ अब तक 1 महीनों में हज़ारों केसेस निपटा भी दिए गए, जिसकी वजह से ये मामला बना कि ठीक है एक फ्रीक के साथ तो आपको अच्छी बात है, दूसरे फ्रीक को कम अज़ कम आप फेयर ट्रायल का मौका तो दें। ये बात चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब आज कह रही थी। अब पाकिस्तान बार कौंसिल जो इस वक्त हुकूमती ग्रुप है ना, वाइस चेयरमैन है ताहिर नसरुल्लाह वड़ैत साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के। आज एक एहसन बून साहब ने कहा कि बड़ा अफसोस होता है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम के ख़िलाफ़ जो कंपेन की गई है सोशल मीडिया के ऊपर इसी कानून की मुअत्तली के हवाले से, उन्होंने उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कौन? हुकूमती जो हमारे ग्रुप है आसमा जहांगीर ग्रुप जिसको कहते हैं, उसके सरबराह एहसन बून साहब, उन्होंने ये बात की। उसके बाद जो हुकूमती ग्रुप का पाकिस्तान बार कौंसिल में हुकूमत उनकी है, उनकी जानिब से चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ैत साहब ने जारी किया ये स्टेटमेंट। कहते हैं कि ताहिर नसरुल्लाह वड़ैत वाइस चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल वाइल अप्रिशिएटिंग द यस्टरडेज इंटरिम ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, कि हम अप्रिशिएट करते हैं चीफ जस्टिस आलिया नीलम के उस इंटरिम ऑर्डर को to suspend the operation of the newly elected Punjab Protection of Ownership of Immovable Property Ordinance 2025, which empowers Deputy Commissioner led committee to decide property disputes। कि जी हम अप्रिशिएट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को, मिस आलिया नीलम को, कि उन्होंने ये जो सस्पेंड किया है ना तमाम प्रोसीडिंग्स जो उस कानून के तहत थी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर क्या कहते हैं, जिसमें डीसी को तमाम के तमाम अख्तियार दे दिए गए थे। आगे कहते हैं he has strongly condemned and criticized the statement made by the chief minister पंजाब। ये क्या हो गया भाई, पाकिस्तान बार कौंसिल जो हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरियम नवाज़, उनकी स्टेटमेंट की मजम्मत कर रही है स्ट्रॉन्ग अल्फाज में। कहते हैं कि एंड ही हैज़ स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड एंड क्रिटिसाइज्ड the statement made by the chief minister Punjab wherein she has tried to justify the said ordinance, जहाँ उसने इस ऑर्डिनेंस को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, एंड argued that its enactment was aimed at providing long awaited relief to millions of citizens suffering from prolonged land and property disputes। जिसमें उन्होंने मरियम नवाज़ की स्टेटमेंट की मजम्मत कौन कर रहा है और क्रिटिसाइज कौन कर रहा है, पाकिस्तान बार कौंसिल। आगे सुनिएगा, he expressed that the new law dismantled the civil setup, civil rights and judicial supremacy because a revenue officer hand over the possession of a property in a matter pending before a civil court, which appears that some people want to hold all powers। कि जी ये जो है वो बड़ा सिविल राइट्स के ख़िलाफ़, सिविल लॉ के ख़िलाफ़ और अदालती बालादस्ती के ख़िलाफ़ था। अदालती बालादस्ती खुद करके, और अभी तो बहुत कुछ होगा हुज़ूर वाला। पाकिस्तान बार कौंसिल हमारे बहुत बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े भाई वाइस चेयरमैन ताहिर नसरुल्लाह वड़ैत साहब, अभी हुज़ूर वाला और बहुत कुछ होने वाला है बून साहब, अभी तो और बहुत कुछ होगा। अब चूंकि जब आई ना मामला वकला, अच्छा उन्होंने डीसी वगैरह ने वो भी पूरे है ना, उन्होंने लिखा कि वकला को नहीं लेके आना, मतलब वो जो भी होगा वो दरख्वास्त गुजार खुद ही जाएंगे, जो भी कहानी होगी वो खुद ही करेंगे। तो अब इस मामले के ऊपर लाहौर बार एसोसिएशन क्या वो हामिद खान ग्रुप हो या एहसन बून ग्रुप हो, सारे एक पेज पे आ गए और चीफ जस्टिस आलिया नीलम के फैसले के साथ खड़े हो गए और
مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو کنڈیم کر رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں یہ سول قوانین کی جو ہے وہ اس کو معطل کرنے کے مترادف تھا جو یہ قانون تھا. ہی فردر ایکسپریس دیٹ نیو انیکٹمنٹ کوشچن دی جورسڈکشن آف پٹواریز ریونیو آفیشلز اینڈ اسسٹنٹ کمشنرز ہیو گیون ایکسیسو پاورز, کہ جو پٹواریوں کو اور اے سی وغیرہ کو جو پاورز دی گئی ہیں نا وہ انتہائی غیر قانونی ہے, اور جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فلی کمپیٹنٹ ٹو پاس سچ این انٹرم آرڈر اینڈ ہیز رائٹلی سسپینڈڈ دی انیکٹمنٹ. چیف جسٹس عالیہ نیلم کے پاس بھرپور پاور تھی, بھرپور ان کے پاس اختیار تھا, انہوں نے بالکل قانون کے مطابق درست کیا ہے, اور بالکل قانون کے اگر اسمبلی کا بنایا قانون وہ اگر آپ کو لگے نا آپ کی مرضی کا ہے اور وہ درست فیصلہ آیا تو آپ کہتے ہیں بالکل آپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا. جب آپ کو لگے نا کہ نہیں یہ تو ہمارے مطلب کا نہیں ہے, پھر کہا جاتا ہے نہیں آپ کو یہ کر ہی نہیں سکتے تھے, اسمبلی کی انیکٹمنٹ آپ نے قلعدم قرار دے دی, نو یہ تو آپ کر ہی, آپ کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا. پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم کہنے والے جب اپنی روزی روٹی کا معاملہ ہے یہ سارا کچھ ہوا. اچھا آگے وہ کہتے ہیں ہی ایکسپریس دی لیگل جو کمیونٹی ہے وکلا کو کہتے ہیں از اسٹینڈ ود دی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ اینڈ انسٹیٹیوشن آف دا جوڈیشری, کہ جناب تمام وکلا برادری چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے اور عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ پاکستان بار کونسل نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, یہاں تک صورتحال بن چکی ہے. عالیہ نیلم صاحبہ نے جو آج سماعت کی 18 مزید پٹیشنز تھیں اس کے اوپر سماعت کی. اب آج مزید یہ ہو گیا کہ اب تک ان جو کمیٹیز ہیں انہوں نے جو کارروائی کی تھی نا وہ سارا ریکارڈ طلب کر لیا کہ بھئی آپ کرتے کیا تھے, کیا آپ رپورٹ مانگتے تھے, کیا کرتے تھے, کیا آپ کا پروسیجر کیا تھا, پورا ریکارڈ مانگ لیا. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت ہونے والی کارروائیوں کے خلاف دائر مزید 18 درخواستیں اعتراضات ختم ہونے کے بعد فل بینچ کو بھجوا دیں اور کمیٹیوں کی کارروائیوں کا مکمل ریکارڈ طلب کرتے ہوئے حکم امتناع جاری کر دیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ابو بکر سمیت دیگر درخواستوں پر سماعت کی. درخواست گزاروں کی جانب سے وکلا پیش ہوئے. سماعت کے دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم نے ریمارک دیے کہ ایکٹ کے تحت ٹرائبونلز قائم ہونا تھے جنہیں قبضے سے متعلق اختیارات حاصل ہیں. تاہم 2.5 ماہ بعد ٹرائبونلز کا نوٹیفیکیشن اس وقت جاری ہوا جب لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کر لیا. چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ اس دوران کس قانون کے تحت کمیٹیاں قبضے دلواتی رہیں. ٹرائبونل حکومت نے بنانے تھے نا, 2.5 مہینے آپ نے نہیں ٹرائبونل بنائے, رولز آپ نے نہیں بنائے, تو بھائی اپنے قانون پہ ہی عمل درآمد کر لیتے, جو آپ نے خود قانون بنائے اس پہ عمل درآمد کر لیتے, اس کے رولز بنا لیتے, اپنے ٹرائبونل بنا لیتے تاکہ جس کا قبضہ گیا ہے وہ کم از کم ٹرائبونل میں تو جا سکتا تھا. آپ نے ایک طرف قبضے دھڑا دھڑ جو لینا شروع کر دیے اور دوسری طرف آپ نے قانون کے جو ریکوائرمنٹ اپنے قانون کے اپنے بنائے ہوئے قانون کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی, رولز نہیں بنائے, ٹرائبونلز نہیں بنائے, تو آپ کس قانون کے تحت کمیٹیاں قبضے دلواتی رہیں. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں پنجاب کے وقاص عمر ان سے استفسار کیا کہ اگر معاملہ سول کورٹ میں زیر التوا ہو تو ایکٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر متعلقہ عدالت میں درخواست دے گا. اگر کوئی کسی سول عدالت میں کیس پینڈنگ ہوگا نا تو ڈی سی جو ہے وہ سول عدالت میں درخواست دے گا اور عدالت کیس ٹرائبونل کو منتقل کرنے کی پابند ہوگی. کیا اس شک پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے ڈی سی نے سول کورٹس کو یہ درخواستیں دی ہیں کہ جو آپ کے پاس پینڈنگ کیسز ہیں وہ آپ ٹرائبونل کو بھجوا دیں؟ اب یہ کرتے ہیں نا, آپ نے خود ہی سارا کچھ کر کے وہ دے مارا اور آپ نے جو اپنے بنائے گئے قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اصل کیس تو یہ ہے کہ بھئی جو قانون آپ نے بنایا نا اس پہ عمل درآمد کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اختیارات دے دیں 10% اور کام ان سے آپ 100% کروائیں, یہ طریقہ نہیں. چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ بغیر تحریری احکامات کے زبانی طور پر بھی قبضے, حتیٰ کہ کچھ جگہوں پہ تو چیف جسٹس نے کہا ہمارے پاس درخواستیں آئی ہیں کوئی تحریری حکم نامہ ہی نہیں ہے, زبانی آرڈر ہوئے اور زبانی آرڈر پہ قبضے اگلوں کے لے لیے. چیف جسٹس نے کہا بغیر تحریری احکامات کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں, اگر عدالت بھی بغیر آرڈر کے کچھ کہے تو کیا اسے مان لیا جائے گا. انہوں نے سوال کیا کیا ٹرائبونلز نے کام شروع کر دیا ہے جبکہ نہ عملہ موجود ہے, نہ یہ واضح ہے کہ ٹرائبونلز کہاں بیٹھیں گے. کیا یہ اختیارات سے تجاوز نہیں تھا کہ آپ نے ابھی تک اپنا جو تھا فٹ ورک وہ کیا ہی نہیں اور آپ نے ڈائریکٹ کام شروع کر دیا, نہ آپ کے پاس ٹرائبونل ہیں, نہ ان کے بیٹھنے کی جگہ, نہ عملہ آپ نے بھرتی کیا, نہ رولز بنائے اور آپ نے عمل درآمد شروع کر دیا. عدالت نے نشاندہی کی کہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ کمیٹیاں قبضہ دلوائیں گی. اگر آپ کے قانون میں لکھا ہے نا کہ یہ کمیٹیاں قبضہ دلوا سکتی ہیں تو مجھے بتائیں. آپ کے قانون میں نے نہیں لکھا. آپ کا قانون کہتا ہے کہ کمیٹی جو ہے نا اے سی ڈی سی اور پٹواری وہ رپورٹ ٹرائبونل کو بھیجیں گے, آگے قبضے دلوانے سارا کچھ وہ ٹرائبونل کا اختیار ہوگا. ٹرائبونل بنا نہیں ہے, پٹواری کے ذریعے آپ قبضے دلوا رہے ہیں.
درخواست گزار کے وکیل نے کہا عدالت نے ایک بات کی، ایکٹ کے مطابق ٹرائبونل کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی قبضے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا جب کمیٹی پیرا کو کہتی ہے اور پیرا قبضہ دلواتی ہے تو یہ کس قانون کے تحت ہے؟ پیرا فورس کو کہتی ہے اور ابھی تک ٹرائبونل بنے نہیں۔ ٹرائبونل آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹرائبونل میں معاملہ جائے گا، جب ٹرائبونل ڈیسائیڈ کرے گا نا پھر قبضے لیے جائیں گے۔ ٹرائبونل بنے نہیں، آپ کا جو ہے نا ایک اے سی جو ہے وہ پیرا فورس کو کہتا ہے وہ جا کے قبضہ، یہ کہاں لکھا ہے مجھے آپ کے اپنے بنائے قانون میں بتا دیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ ڈی سی شیخو پورہ نے زبانی طور پر قبضے کا حکم دیا، ہم سے قبضہ لے لیا گیا، ہم جدی پشتی ہماری جائیداد تھی، ہم سے قبضہ لے لیا گیا زبانی حکم پر، چونکہ اللیگل آرڈر تھا تو وہ ریٹن آرڈر ہی نہیں دیا، کہتے ہیں زبانی حکم پہ ہمارا قبضہ لے لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ تمام درخواستوں میں سنگین الزامات لگائے گئے ہیں اور عدالت ہر کیس اس لیے دیکھ رہی ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ قانون کیا تھا اور عملاً ہو کیا رہا ہے۔ دوران سماعت ایک اور درخواست میں بتایا گیا کہ ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہونے کے باوجود ڈپٹی کمشنر نے قبضہ دلوا دیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا یہ ہائی کورٹ کے احکامات کی کلی خلاف ورزی ہے۔ ایک معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اور ڈی سی نے اس کے اوپر قبضہ دلوا دیا۔ سرکاری وکیل کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ابھی تو قواعد اور رولز آنا بھی باقی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا جب تک آپ نے رولز نہیں بنائے تھے تو کارروائیاں کیسے شروع کر سکتے تھے؟ پہلے اپنا تو کام پورا کر لیتے، اس کے بعد ہی کرتے۔ جب ڈی سی تحریری آرڈر نہیں دے گا تو متاثرہ فریق اسے چیلنج کیسے کرے گا؟ آپ نے زبانی آرڈر دے دیا، پیرا فورس کو کہا جاؤ وہ قبضہ لے آؤ، اچھا وہ قبضہ تو لینے چلے گئے، اب دوسرا فریق ہے، چلے اس کے بعد یہ تو حق ہے نا کہ وہ آپ کے آرڈر کو چیلنج کرے۔ ٹرائبونل میں آپ تحریری حکم نامے نہیں دے رہے، زبانی آرڈر پہ آپ سارا کچھ کروا رہے ہیں، تحریری حکم نامہ نہیں ہوگا، وہ چیلنج کیسے کرے گا؟ اتنا تو اس کو حق دے دیں کہ وہ چیلنج کر سکے۔ عدالت نے قرار دیا قانون نامکمل نہیں ہوتا، یا مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ نے نامکمل قانون یہ کیا ہے؟ بعد لاہور ہائی کورٹ نے کمیٹیوں کی تمام کارروائیوں کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے تمام کیسز فل بینچ کو بھجوا دیے۔ اب ایک تو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سے جو چیف سیکرٹری ہیں ان سے میٹنگ تھی چیف جسٹس صاحبہ کی، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے مریم نواز کی جو جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا، پنجاب حکومت کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے، اسی طریقے سے جو بہت ساری اور چیزیں ہیں جس میں آئین اور قانون کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے تھا، تو ہماری جو مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ہے ان کی جانب سے جو چیف جسٹس عالیہ نیلم کے حوالے سے چیزیں آئیں وہ بہت اہم تھیں۔ اب جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سے طویل ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں چیف سیکرٹری کو ڈیفینیٹلی پیغام دیا گیا ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں گے تو تب ہی چیزیں آئیں گی۔ اور باقی جو صحافیوں کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس سے چیف سیکرٹری پنجاب کی ملاقات ہوئی ہے، چیف سیکرٹری پنجاب کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم سے ملاقات ہوئی، طویل ملاقات ہوئی، اور وہ اب واپس چلے گئے ہیں۔ کون؟ ہمارے جو چیف سیکرٹری ہیں۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جو عدالتی راہداریوں کے سب سے باخبر صحافی ہیں ہمارے حسنات ملک صاحب۔ حسنات ملک صاحب کی جانب سے ایک نئی چیز قوم کے سامنے رکھی گئی ہے، چونکہ اب معاملہ اس طرح سے آ گیا ہے کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم اور جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اب معاملات ایسے نہیں چلنے والے۔ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اس سارے معاملے کے اوپر۔ ایک طرف پاکستان بار کونسل کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کے ساتھ، اور چیف منسٹر کے جو ریمارکس کو جو ہے انہوں نے کریٹیسائز کیا، اس کو مذمت کی ہے۔ احسن بھون صاحب جو ہے نا وہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو پھر مریم نواز کہاں ہیں؟ تو پھر وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہائی کورٹ میں کوئی تبدیلی کا بھی جو ہے نا وہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے ملک شہزاد کو لے گئے تھے نا، اب یہاں تک آنا شروع ہو گیا۔ اب سنیے گا، یہ ان کا تجزیہ ہے حسنات ملک صاحب کا۔ پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کی عدالت سے معطلی پر مریم نواز کے رد عمل کے بعد ہائی کورٹ میں تبدیلی کی ہوا چلنے کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2025 کی معطلی اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز کے رد عمل کے بعد اب یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ آیا پنجاب کی عدلیہ میں تبدیلی کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، جس کو بہت سے لوگ صوبائی حکومت کے لیے انتہائی مددگار تصور کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت اور طاقتور حلقے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں تعیناتیوں، الیکشن ٹرائبونل کی نامزدگی اور کیسز کی تقسیم کے حوالے سے سابق چیف جسٹس ملک شہزاد کے طریقہ کار سے نالاں تھے، جبکہ گزشتہ 2 برس کے دوران صوبائی حکومت اور پنجاب کی عدلیہ کے درمیان تعلقات انتہائی سیم پیج والے اور خوشگوار تھے۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں۔
کہتے ہیں کہ جسٹس عالیہ نیلم کے چیف جسٹس بننے کے بعد پہلے نمبر پر الیکشن ٹرائبونلز کی تقرری سے متعلق الیکشن کمیشن اور انتظامی حکام کی خواہش کے مطابق اس کا حل نکالا گیا۔ دوسرے نمبر پر عالیہ نیلم نے اینٹی ٹیررزم کورٹس کے ایسے ججوں کا تبادلہ بھی کر دیا جو انتظامیہ کی نظر میں اچھے نہیں تھے اور ان کے پیشرو نے مقرر کیا تھا، یعنی ملک شہزاد مقرر کر گئے تھے۔ اسی کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے درجنوں رہنماؤں اور کارکنان کو 9 مئی کے کیسز میں سزائیں بھی سنائی گئیں۔ انتظامی حکام اب تک بعض بینچوں کے سامنے اہم مقدمات کی سماعت کے لیے الاٹمنٹ پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، تاہم اب تنازع چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پیر کے اس حکم کے بعد شروع ہوا جس میں پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم بھی شروع ہو گئی۔ قانونی برادری جسٹس عالیہ نیلم کی مکمل حمایت کر رہی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ انڈیپینڈنٹ گروپ جو حکومتی گروپ ہے، جو حکومت نواز مانا جاتا ہے، وہ بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم کا دفاع کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یاد رہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جنوری کے دوسرے ہفتے میں اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججوں کی مستقلی پر غور کیا جائے گا۔ ان ایڈیشنل ججوں کی مستقلی انڈیپینڈنٹ گروپ کے فعال ارکان کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ججز کی مستقلی جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ کے لیے بھی، ایسن بون گروپ کے لیے بھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ طاقتور حلقے پی ٹی آئی کے تناظر میں پنجاب کی عدلیہ کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اس معاملے میں چیف جسٹس صاحبہ کا کردار بھی اب ناگزیر ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو ترقی وہ سپریم کورٹ تشریف لے جائیں اور پھر کوئی اور ہمارے چیف جسٹس آ جائیں لاہور ہائی کورٹ کے۔ مطلب یہ ہے کہ اب صورتحال یہ ہے حسنات ملک صاحب کے بقول کہ ملک شہزاد نے کیا، سپریم کورٹ چلے گئے، اب ہو سکتا ہے کہ مس عالیہ نیلم صاحبہ کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پروموٹ کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ نظام ہے۔ اور اب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد اگر آپ اوے بھی کریں گے نا، آرڈر تو بڑی بات ہے، تو پھر بھی بندوبست انہوں نے کیا ہوا ہے، کس نے؟ نظام نے، جو 26ویں اور 27ویں ترمیم لانے والے تھے۔ اچھا، یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم عمران خان اور پی ٹی آئی تو بھگت چکے نا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، وہ بھگت چکے ہیں۔ اب یہ پورا نظام ایک ایک کر کے پورا نظام جو ہے نا وہ آئے گا، آئینی اور قانونی جو ہے رسی اس کے نیچے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔